बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 16वां प्रोग्राम है और हम एक एतराज़ का जवाब देने जा रहे हैं जो आम तौर पर सती ज़हनियत रखने वाले लोग किया करते हैं कि देखें जी, उर्दू के अंदर तो मुतबादल अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है, जिसकी वजह से जदीद उलूम व फ़नून ख़ुसूसन नहीं पढ़े जा सकते। ये एतराज़ भी कम इल्मी की बुनियाद पे है और बाज़ औक़ात गलतफ़हमियाँ जो साम्राज्यी ताकतें हैं उनकी तरफ से फैलाई गई है, या अपने मफाद परस्त टोला जो निज़ाम तालीम को इसी तरह रखना चाहता है उसकी तरफ से फैलाई जाती हैं। उनकी वजह से ऐसा होता है कि इस तरह के एतराज़ात सुनने को मिलते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। ज़ख़ीरा अल्फाज मुतबादल मौजूद है और मज़ीद भी पैदा हो सकता है जिस तरह के दूसरी ज़बानों में होता है, लेकिन मसला उसके इस्तेमाल का है। मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, आप ज़रा सोचिएगा और हम उसकी वजूहात आपको बताएंगे कि मुतबादल इस्तिलाहात तो मौजूद हैं, उनका ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है जबरन, रियासती जबर के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर अदालत की तरफ से एक चिट्ठी आती है, उसमें जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं, कोई फ़ैसला आता है या कोई और मुरासलत किसी किस्म की होती है, तमाम अल्फाज के मुतबादल अल्फाज मौजूद हैं और बआसानी उसका तर्जुमा किया जा सकता है, तर्जुमा किया हुआ मौजूद भी है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ी में लिखी जा रही है। कौन सी चीज़ माने है, कौन सी चीज़ जजों को रोकती है, कौन सी चीज़ चीफ जस्टिस जो अदालत आलिया है, जो हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस को रोकती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रोकती है, दूसरी अदालतों के जो जज हजरात हैं उनको रोकती है कि सारे अल्फाज मुतबादल मौजूद हैं, उनका तर्जुमा मौजूद है, वो नहीं लिखते। सवाल ये नहीं है कि मुतबादल मौजूद नहीं है, सवाल ये है जो मुतबादल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा। आप भी सुनते हैं टीवी में कि आप जो एंकर है वो प्रोग्राम का किसी मरहले में इस तरह के जुमले बोलता है कि आप कहीं ना जाएं, हम एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं ना जाएं, हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, या इस तरह के दूसरे जुमले आपको अक्सर सुनने में मिलते हैं। क्या ब्रेक का मुतबादल वक्फा नहीं है, तवक्कुफ नहीं है? ये कह सकते हैं ना कि हम एक वक्फे के बाद मिलते हैं। कुछ कहते भी हैं, कुछ जो एंकर हजरात हैं वो कहते भी हैं कि हम एक वक्फे के बाद मिलते हैं, लेकिन अक्सरियत कहती है कि हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वक्फा है ना, क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? फिर आप आगे देखिएगा। एक प्रोग्राम है आफ्ताब इकबाल साहब का, मारूफ प्रोग्राम है, वो कहते हैं मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आखिर में एक जुमला भी बोलते हैं, स्टे विद अस। ये कह सकते हैं कि मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए या हमारे साथ जुड़े रहिए। कितने खूबसूरत मुतबादल अल्फाज, आसान फहम अल्फाज, अपनी ज़बान के अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे।
کون سی نفسیات ہے، دماغ کے اندر کون سی چیزیں چل رہی ہیں، کون سی نفسیات ہے، دل کے اندر کون سے تصورات و خیالات ہیں جو ان کو متبادل الفاظ استعمال کرنے سے روکتے ہیں، ان کو یہ عادت جو بن چکی ہے وہ کیسے پیدا ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، ان سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے، نہ کہ متبادل الفاظ نہیں ہیں جناب ایسے اعتراض کر دیتے ہیں، یہ بالکل لغو سا سوال ہے، بے بنیاد سا سوال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، سوال کچھ اور ہے۔ تو اب دیکھیں رمضان شریف میں ہم سنتے رہے ہیں کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں یہ اور یہ پروگرام پیش کریں گے۔ رمضان ٹرانسمیشن، کیا ٹرانسمیشن کا متبادل لفظ نشریات نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم رمضان کی نشریات میں یہ پروگرامات پیش کریں گے، لیکن نہیں استعمال کیا جاتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب 9/11 کے بعد خصوصاً ریڈیو، ٹی وی اور ان نشریاتی اداروں کو خصوصی ہدایات ملی تھیں ان کے تحت کہ آپ نے سرخیاں اور شہ سرخیاں نہیں کہنا، ان کی جگہ پہ ہیڈ لائنز کہنا ہے۔ تو اکثر جو نجی ٹی وی ہیں وہ سب سے پہلے ہیڈ لائنز یہ ڈال لکھتے اردو میں ہیں، سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیا سرخیاں، شہ سرخیاں کتنا خوبصورت اور جامع اور معتبر لفظ ہے، جس کے اندر سے ایک اعتبار، خوبصورتی اور رعب جھلکتا ہے، وہ چھوڑ کر سب سے پہلے ہیڈ لائنز، شہ سرخیاں، شہ بالا، بے شمار الفاظ ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلے ہیڈ لائن، سب سے پہلے شہ سرخیاں، اہم سرخیاں، یہ کہا جا سکتا ہے لیکن نہیں کہتے، استعمال نہیں کرتے۔ اور پروگراموں کے نام عجیب و غریب سے رکھے تھے، ٹو دی پوائنٹ، اس طرح انگریزی کے الفاظ ہیں اور وہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے خوبصورت متبادل الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں، ترکیبات ملتی ہیں، ترکیبیں جو رکھی جا سکتی ہیں، لیکن نہیں رکھتے۔ ایک پروگرام کا نام تھنک ٹینک ہے، اور تھنک ٹینک کا لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، آپ خبروں میں سنیں، تبصروں میں سنیں تو، یا بیرون ملک کی خبریں ہوں تو تھنک ٹینک یعنی ایسے افراد کا مجموعہ جو وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر بڑے بڑے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تھنک ٹینک۔ اور میں کئی دن سوچتا رہا کہ اس کا متبادل لفظ ہمیں ملنا چاہیے، تو کئی دن کی سوچ و بچار کے بعد پھر ایک لفظ ذہن میں آیا جو میرے خیال کے مطابق کافی موزوں اور کافی اچھا اور خوبصورت ہے اور ہمارے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے اور اپنے معنی بھی خوبصورت انداز میں ادا کرتا ہے، فکری جرگہ۔ تھنک ٹینک فکری جرگہ یعنی افراد کا مجموعہ جو غور و فکر کرتا ہے، جو بڑے بڑے مسائل کی بابت غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اور منصوبہ سازی کرتا ہے، تھنک ٹینک۔ تو بہترین لفظ فکری جرگہ ہے۔ الفاظ بنائے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا، یہ تحقیق، تخلیق اور ایجادات جیسا ایک فعل ہے کہ الفاظ، نئے الفاظ تراشنا، نئے الفاظ بنانا، یہ تحقیق، یہ جس قوم نے تحقیق نہیں کی ہے، تخلیق نہیں کی ہے، وہ اشیاء، چیزوں کی جو ایجادات بھی اس کے حصے میں نہیں آتی، پہلے یہ مرحلہ ہے۔ تو اور اس کے بعد ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کا متبادل بھی استعمال ہونے لگا ہے، لیکن یہ کافی استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو نرگولی صاحب ہے اپنے پروگرام میں جو دنیا ٹی وی میں آتا ہے، وہ بھی نیریٹو، بیانیہ، کتنا خوبصورت لفظ ہے، اپنے معنی خود دیتا ہے، ایک بیانیہ، ایک بیان جو جاری کر دیا جاتا ہے، وہ بیانیہ جو پالیسی کو واضح کرتا ہے، کسی جماعت کی پالیسی کو واضح کرتا ہے، وہ
بیان بیانیہ کہلاتا ہے، اور اس کو نیریٹو انگریزی میں کہتے ہیں۔ متبادل الفاظ ہیں لیکن ان کے استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ یہ پابندی اٹھ جانا ہی، جب اٹھے گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اردو زبان کے اندر کتنا ذخیرہ الفاظ ہے، کتنا بھنڈار ذخیرہ الفاظ ہے کہ جن کو ہم استعمال کریں تو قدیم و جدید تمام دنیا بھر کے علوم و فنون کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اخبارات میں بھی ایسے ہی یہ لفظ آ رہا ہے، ٹی وی میں بھی ایسے آ رہا ہے، اور دیگر ذرائع ابلاغ میں بھی ایسے ہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سالڈ ٹھوس ویسٹ کچرا، ٹھوس کچرا کہتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ کتنا عام فہم لفظ ہے جو ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جو گاڑیاں ہیں جو کچرا اٹھانے والی، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے سالڈ ویسٹ۔ جو محکمہ ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ سیدھا سادہ ہے کچرا اٹھانے کا محکمہ، کچرا ٹھکانے لگانے کا محکمہ، ٹھوس کچرے کا انتظام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ یہ کتنے آسان فہم الفاظ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ان الفاظ کو استعمال نہ کرنا ایسے ہی ہے، یہ کفران نعمت ہے بہت بڑی، کہ ہمیں ایک نعمت ملی ہو اور ہم اس کو نہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ ہمارے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمیں عقل شعور دیا ہے کہ ہم اپنے لیے علوم و فنون کے حصول کے لیے آسان راستہ چنیں۔ ایک راستہ آسان راستہ ہے اور ایک راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے آسان راستہ چھوڑ کے کانٹوں بھرا راستہ منتخب کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی کفران نعمت ہے کہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پہ چل کے ہم آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اسے چھوڑ کے ہم نے مشکل ترین راستہ اپنایا ہوا ہے۔ اور جو قوم ایسا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی جو سہولت ہے، جو نعمت ہے اس کو چھوڑ کے ہم جو مشکل ترین راستوں کو اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے کیونکہ ہم کفران نعمت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ سالڈ ویسٹ کیا ہے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کتنا آسان ان کا ہے۔ پھر ایک ٹی وی میں دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ اینٹی انکروچمنٹ ٹیم فلاں جگہ پہ گئی اور اس نے فلاں عمارت کو منہدم کر دیا۔ اینٹی انکروچمنٹ، سیدھا سادہ تجاوزات، انکروچمنٹ تجاوزات کو کہتے ہیں نا، تو انسداد تجاوزات کہا جا سکتا ہے، انسداد دہشت گردی کہتے ہیں، انسداد منشیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں انسداد تجاوزات؟ تجاوزات کتنا آسان لفظ ہے، متبادل الفاظ ہیں، لیکن کاش ان کو استعمال بھی کیا جائے۔ یہ دنیا کی قومیں، ترقی یافتہ قومیں، چائنا نے اس لیے پابندی لگائی کہ جرمانہ کے جو بھی ٹی وی پر پروگرام میں چینی لفظ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری زبان کا لفظ استعمال کرے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ فرانس میں بھی ایسا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسا ہو۔ آپ انگریزوں کو دیکھ لیں کہ انگریزی کے میں الفاظ جو ہوتے ہوئے کوئی کسی دوسری زبان کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، لیکن ہم ہیں کہ یہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے میں بتاؤں گا آپ کو کون سی نفسیات کار فرما ہے کہ جو کون سی سازشیں ہیں اس کے پیچھے جو ہمیں یہ استعمال نہیں کرنے دیتی، اور ہماری یہ ایک عادت کا اور نفسیات کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ یہ غلامی ہمارے جسم کا، دماغ کا، دل و دماغ کا اس کے اندر ایک گھر کر چکی ہے۔ تو ایک پروگرام آتا ہے، اس میں جو اینکر صاحبہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود، یہ لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود، لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود،
کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ براہ راست گفتگو لائیو وتھ متبادل لفظ تو ہے نا، خوبصورت ہے اور سمجھ بھی آتی ہے آرام سے، کیوں نہیں بولتی؟ یہ کہنا کہ متبادل الفاظ نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اس اردو کے اندر متبادل نہیں ہیں، تو جو ہیں وہ آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک لکھتے ہے، ایک ہر اخبار کا سنڈے میگزین نکلتا، لکھا ہوتا سنڈے میگزین، یہ یاد آیا مجھے، جو میگزین لفظ ہے یہ انگریزی کا نہیں ہے، یہ عربی کا ہے، یہ مخزن سے نکلا ہے، مخزن خزانہ، یعنی مخزن علوم و فنون، علم کا مخزن مراد ہے، کہ اخبار والے جو ہفتہ وار ایک مخزن شائع کرتے ہیں، کسی رسالے کا نام بھی ہے، میں نے پڑھا تھا، اس کا نام بھی مخزن تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا مخزن اتوار، مخزن جمعہ، نہ جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے یہ متبادل لفظ ہوتے ہوئے اور اپنا لفظ ہوتے ہوئے ہم استعمال نہیں کرتے۔ اور اسلام آباد میں اگر آپ جائیں تو سڑک کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو، کانسٹیٹیوشن دستور آئین، تو کتنا خوبصورت لفظ ہے شاہراہ دستور، اور میرا خیال ہے کہ وہاں لکھا ہوا بھی تھا جس کو مٹا کے یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو لکھا گیا ہے۔ شاہراہ دستور کتنا معتبر، کتنا خوبصورت، کتنا باروب اور اپنے معنی خود دینے والی ترکیب یہ ہے، اس کو چھوڑ کے اور کانسٹیٹیوشنل ایونیو انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، کاف الف کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو۔ اور وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے وزیر اعظم، ایوان وزیر اعظم کتنا خوبصورت لفظ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، پیر الف حمزہ میم پرائم منسٹر ہاؤس، اس طرح سے لکھا ہوا۔ اردو کے الفاظ کتنا جامع لفظ ہے، ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، ایوان صحافت، دیوان خاص، اس طرح کے کتنے، اور کیسی تاریخ ہے ان کے پیچھے۔ ان کو چھوڑ کے جب ہم، غلامی ایسے ہی ہے نا کہ اپنے پاس بہت بڑی نعمت موجود ہے لیکن وہ پھیچ لگتی ہے، کمتر لگتی ہے، دوسروں کے پاس چھوٹی سی برائی ہے، اس کی جگہ پہ برائی ہے، وہ اچھی لگتی ہے، اسے غلامی کہتے ہیں نا۔ اس لیے علامہ اقبال نے غلامی سے نکالنے کے لیے پورا زور لگایا ہے۔ قوم بنتی ہی اس وقت ہے جب غلامی سے نکلتی ہے، تو اس کے پیچھے غلامی ہے۔ ہائی کورٹ، عدالت عالیہ، کیسا زبردست لفظ ہے، اور سپریم کورٹ، عدالت عظمیٰ، بڑی عدالت عظمیٰ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ، ان کو چھوڑ کے ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے خبروں میں، تبصروں میں یا عدالتی معاملات میں کہ فلاں شخص کی بیل ہو گئی، ضمانت کے ہوتے ہوئے بیل کیوں بولتے ہیں؟ دماغ کے اندر کون سی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ بیل بولنے پہ مجبور کرتی ہے؟ غلامی کی ایک یہ خوبی بھی ہے، خامی ہے کہ اپنے الفاظ اچھے نہیں لگتے، دوسروں کے الفاظ اچھے لگتے ہیں، اپنے الفاظ میں وزن کم لگتا ہے، اور جس زبان کے غلام ہیں اس کے الفاظ میں وزن زیادہ لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قوموں میں اعتبار کھو دیتی ہے، ہمارا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور انسان کا جب اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے تو وہ انسان جو ہے وہ تنکے کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں اس غلامی کی اس نفسیات کے نیچے دب جاتی ہیں جو اس کو اس طرح کے الفاظ بولنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں، دماغ میں جو لاشعوری طور پر ایک ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے، اسے دھکیل رہی ہوتی ہے، اس کو بولنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ جو غلامی کے
ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں داخل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، ایک لغت تھی فارسی، انگلش فارسی، تو اس میں پاسپورٹ کا ترجمہ لکھا تھا انہوں نے فارسی میں، کہتے بھی ہیں ان کے کاغذات میں بھی یہی لکھا ہے گزرنامہ، فارسی میں پاسپورٹ کو گزرنامہ کہتے ہیں۔ ایسی چٹھی، ایسی دستاویز، ایسا کاغذ جو گزرنے کے لیے ہے، اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف گزرنے کے لیے، جو ہدایات پر مبنی ہے۔ گزرنامہ کتنا آسان لفظ ہے جو اپنے معنی خود دیتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم پاسپورٹ کا مطلب پوچھیں کسی کو تو شاید کہ بہت سے لوگوں کو نہ آئے، لیکن گزرنامہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ سنتے ہی اس کا معنی، مفہوم سارا دماغ میں آ جاتا ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں ویزا کو بھی وہ لوگ پروانہ راہداری، پروانہ ہم پیچھے جو بر صغیر کے اندر پاکستان بننے کے بعد بھی یہ پروانے کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایسی چٹھی، کاغذ جو اجازت نامہ، پروانہ، یہ گیدڑ پروانہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے نا، گیدڑ کو کسی نے خربوزے کھانے کا جو پروانہ اجازت نامہ دے دیا، تو وہ وہاں پہ جو باڑے میں گیا، خربوزوں کے باڑے میں، تو انہوں نے پکڑ کے مارا، مالک نے پکڑ کے مارا، اور وہ بیچارہ دکھاتا رہا، اس کو مالک کو دکھاتا رہا کہ یہ دیکھو اجازت نامہ، پروانہ ہے میرے پاس، کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ یہ نمبردار نے مجھے دیا ہے پروانہ کہ میں خربوزے کھا سکتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اس کو پیٹا، خوب پیٹا، وہ باز نہ آئے، تو وہ کہنے لگا کہ کن ان پڑھوں سے واسطہ پڑ گیا ہے میرا۔ یہ گیدڑ پروانہ وہیں سے مشہور ہوا ہے۔ تو یہ پروانہ راہداری کتنا خوبصورت، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس کی ایک ثقافت ہے جو اپنے معنی خود دیتا ہے یہ لفظ۔ اور میں نے کچھ کتابیں منگوائی ہیں ایران سے، خصوصاً لغات، 14 کتابیں منگوائی ہیں۔ ان میں سے جو زیست شناسی، فرہنگ زیست شناسی ہے، ایک بڑی رحیم نژاد کی لکھی ہوئی، تقریباً 1200-1300 صفحات کی ہے، جدید ترین ہے۔ اس میں سارے جو حیاتیات کے الفاظ ہیں اس کے اندر کم و بیش تمام الفاظ موجود ہیں، ایک بڑی جامع ہے، انگریزی سے فارسی۔ اس میں پڑھتا ہوں، حالانکہ میرا یہ مضمون نہیں ہے، لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، ہم کیونکہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہے، جو اپنے معنی خود دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لفظ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ملسکہ ہے، خاندان جانوروں کا ملسکہ، ہم اس کو بولتے ہیں، یہ ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم بھی گھونگے اور سیپیاں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں صدف، خاندان صدفیہ یاد آیا مجھے، خاندان صدفیہ، صدف مشہور نام بھی لوگ رکھتے ہیں، سیپی، صدف۔ تو یہ اس میں سے جو جانور نکلتے ہیں ان کی جلد بہت ملائم ہوتی ہے۔ آپ سمندر میں جائیں نا، اس میں جاندار جو نکلتے ہیں جانور، ان کے اوپر ہاتھ پھیریں، وہ انتہائی ملائم ہوتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں تو انتہائی ان کی جلد ملائم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے خاندان نرم تنان، تنان تن کی جمع ہے، ہمارے ہاں شاید یہ تن کی جمع تنان نہ استعمال کیا جاتا ہو، لیکن ہمارے لیے بھی یہ قابل قبول ہے اور ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں فارسی کے جب تک استعمال تھا تو ہماری اردو کی حالت بھی بہت اچھی تھی، کیونکہ اس کی جڑیں فارسی میں ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے قومی شاعر کا زیادہ تر کلام فارسی میں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، کہ ہم نے فارسی کو دیس نکالا دے دیا اور انگریزی کو گلے سے لگا لیا، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں
کہ پوری قوم کو اس کے نیچے دبایا ہوا ہے، ذہنی مریض بنایا ہوا ہے۔ اور جو کوئی وقت تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتابیں تھیں، جو کہانیوں کے انداز میں لکھی تھیں، جو کتابیں اشعار تھے ان کے، وہ ہمارے نصاب میں شامل رہے ہیں۔ خصوصاً جو دینی اداروں کا نصاب ہے اس میں اب بھی کچھ اداروں میں سنا ہے میں نے، وہ کتابیں شامل ہیں جو تربیت کرتی ہیں انسان کی، اچھا انسان بناتی ہیں، وہ نہیں ہے۔ پھر بڑا ذخیرہ فارسی کے اندر موجود ہے جس سے ہم تہی دست ہو چکے ہیں، اس لیے ہم قوم نہیں بن سکے۔ تو اب میرا مشورہ یہ ہے اپنی حکومت کو بھی اور اہل علم حضرات کو بھی کہ فارسی میں بہت کام ہوا ہے، جدید علوم و فنون کا، ماسٹر تک، ہر سطح تک ان کا جو نصاب ہے ان کی اپنی زبان میں ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ تہران یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو فطری طور پر جو ہماری زبان کے ساتھ الحاق شدہ زبان ہے، ملتی جلتی زبان ہے، آسانی سے الفاظ کا بڑا ذخیرہ مشترک ہے، آسانی سے سمجھی اور پڑھی جا سکتی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد فارسی کو بہترین طریقے سے جانتے تھے، بر صغیر کی زبان رہی ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف جانا چاہیے، تعلیمی اداروں میں بھی اور اس کے کورسز کروانے چاہیے تاکہ ہماری اپنی زبان مضبوط ہو، اردو زبان مضبوط ہو اور اس کی ایک معیار بندی ہو۔ تو میں پھر انہی باتوں سے پھر قطع نظر ہٹ کے میں اس کا حل بتاتا ہوں، اور بھی بے شمار مثالیں جتنا مرضی لمبا لے جائیں، اخبارات، ٹی وی وغیرہ میں جو بد تہذیبی کی جا رہی ہے زبان کے ساتھ، وہ بڑی قابل شرم ہے، قابل شرم ہے، میں لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اس کی وجوہات کا دیکھتے ہیں کہ کیوں الفاظ کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک جواب تو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں دے دیا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ ہمیں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر انگریزی میں تعلیم دی جا رہی ہے، خصوصاً اعلیٰ سطح کی، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اردو کو ہم دیس نکالا دیتے رہے ہیں اور انگریزی کو اس کی جگہ پہ نافذ کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل، خصوصاً نئی نسل، پڑھے لکھے افراد کا اعتماد ہی نہیں ہے، اٹھ چکا ہے۔ وہ اکثریت سمجھتی نہیں ہے کہ اردو میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس قدر غلامی کے جراثیم ان کے دماغوں میں ہیں کہ آزادی کا تصور بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ کچھ سال، ایک نسل کو 5 سال 10 سال آپ اردو ذریعہ تعلیم کے ساتھ ان کو ماسٹر کرا دیں ایک نسل کو، پھر دیکھیں آگے نسلیں کس طرح، پھر اعتماد بحال کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہنے والے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو کہ اردو کے اندر ذخیرہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ پھر کتابیں لوگ لکھیں گے، پھر زبان کی اس قدر مہارت ہوگی کہ پہلی سے ماسٹر ڈگری تک ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے، اتنی مہارت ہوگی کہ ہم کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں بازار کس طرح سے، کتب خانے کس طرح سے اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھرتے ہیں، لائبریریاں کس طرح سے اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھرتے ہیں۔ یہ ذریعہ تعلیم کی دین ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، یہ ہمیں ملائم سے ملائم تر کیے جا رہی ہے، ہمارا اعتبار، وقار سب کچھ چھین رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے الفاظ، اور ہماری نفسیات میں، دماغ کے کسی نہاں خانے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ انگریزی کے الفاظ بولیں گے تو اس کا وزن زیادہ محسوس کیا جائے گا، اردو کے بولیں گے تو کم کیا جائے گا، اور ہے بھی ایسے ہی۔ دماغ کے اندر یہ بھرا ہوا ہے، یہ غلامی ہے، اندر سے غلامی کے جراثیم ہیں جو
غلامی کی نفسیات ہیں جو اس طرح ہمیں اس پر مجبور کرتی ہیں۔ اور پھر پڑھنے کا طریقہ، خصوصاً یہ گزشتہ جو 2 دہائیاں ہیں، اس میں برٹش کونسل اور جو حملہ آور غیر ملکی NGOs تھیں، وہ بڑے پیمانے پر اساتذہ کو تربیت صرف ایک نقطے کے گرد گھماتی تھی، ایک تہذیب ان کی چھوٹ جائے ان سے، اور دوسرا کہ انگریزی کے الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ سائنس کو پڑھیں، علوم و فنون کو پڑھیں، ترجمہ نہ کریں، انگریزی الفاظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کریں، انگریزی اصطلاح کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کریں، ترجمہ نہ کر کے پڑھیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سیمسٹر سسٹم سے پڑھنے آنے والی نسل اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آنے والی نسل کسی پرائمری جماعت کے بچے کو بھی ایک سادہ سی بات نہیں سمجھا سکتی۔ یہ اس کے پاس متبادل الفاظ جو ہے وہ فصاحت و بلاغت اس وقت تک نہیں آتی جب تک متبادل الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ امتحان میں نہیں ہے، آپ امتحان میں سوال آتا ہے مترادفات کا، متضاد الفاظ کیا ہیں اس کے، مترادفات کیا ہیں، کیونکہ جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے، ہم معنی الفاظ زیادہ ہوں گے، اس کے متضاد آپ کے پاس ہوں گے، اتنی بات کو آپ مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑے سوچے سمجھے طریقے سے یہ چھینا جا رہا ہے کہ انگریزی کے لفظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کریں۔ جب ایسا ہوگا تو پھر جو متبادل الفاظ نہیں ہیں، ذخیرہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نا، معلوم ہی نہیں ہے متبادل الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، ایک آپ کا بیٹا ہے 4-5 سال کا، 4-5 سال کی عمر میں آپ سے جدا ہو جاتا ہے، تو 10-20-25 سال بعد آپ والد سے دوبارہ ملے گا، تو عین ممکن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں، کیونکہ الگ کر دیا گیا نا۔ ان الفاظ کو بھی ہماری نسل سے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں سے کھرچ کے علیحدہ کیا گیا ہے۔ تو پھر یہ حق بجانب ہے نا، نئی نسل یہ کہتی ہے کہ ذخیرہ الفاظ نہیں متبادل، ان کو بتائے نہیں گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان سے ملاقاتیں نہیں کرائی گئی، ان کو دکھائے نہیں گئے، ان کے ذریعے سے پڑھایا ہی نہیں گیا، تو ان کے لیے اجنبی تو ہوں گے نا، ان کے لیے اجنبی تو ہوں گے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جو نفسیات ہے، جو پیچھے سے طاقتیں ہیں جو ہمیں اپنی زبان میں پڑھنے نہیں دیتی، اپنے الفاظ استعمال نہیں کرنے دیتی، جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ دماغ سے محو ہو جاتی، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اجنبی لگتے ہیں نا۔ لیکن جب پڑھنا شروع کریں گے تو جیسے بیٹا، اسے پتہ چلے کہ یہ میرا باپ ہے، باپ کو پتہ چلے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پتہ چلنے پر پھر وہ مانوسیت واپس لوٹ آتی ہے، رشتہ واپس لوٹ آتا ہے۔ اب بھی ہمیں جب اپنی زبان میں پڑھایا جائے گا تو جب ہم پڑھیں گے تو یہ الفاظ سے ہم مانوس ہو جائیں گے، ان سے رشتہ ہمارا بحال ہو جائے گا، تہذیبی رفاقت، ثقافتی رفاقت بحال ہو جائے گی، ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، ہم مانوس ہو جائیں گے ان سے۔ اور اسی وجہ سے سر سید نے جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائے تو انہوں نے شروع میں جو پڑھایا ہے وہ تراجم، ایک طرف انگریزی لکھی ہوئی کتابوں کی، ایک کتاب مجھے ملی تھی اور مجھے یاد نہیں آ رہا میں کہاں پہ میں نے دیکھی تھی، وہ ایک طرف انگریزی لکھی ہوئی تھی اور ایک طرف اردو لکھی ہوئی تھی ساتھ ساتھ۔ یہ طریقہ شروع میں انہوں نے اختیار کیا تھا، یہ دوسرے نمبر کا فہم اس سے حاصل ہوتا ہے، زبان دوسری ہے، ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن وقت آنے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سامراجی ہتھ کنڈے ہیں انہوں نے جدید شکل اختیار کر لی، اور آج پھر ان کی جب یلغار کا موقع ملا ان کو، تو انہوں نے پورے پاکستان کے اساتذہ کو اس انداز سے تربیت دی کہ جو اساتذہ تنظیمیں ہیں وہ تو بالکل اس سے نابلد ہیں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ صرف اتنی ہے کہ گریڈ فلاں کو اتنا کیوں مل گیا ہے، فلاں کو اتنا کیوں مل گیا ہے، فلاں الاؤنس نہیں مل دیے جا رہے، نظام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
آپ ان کے منشور کھول کے دیکھ لیں، ان کی جد و جہد کے نقطے پڑھ کے دیکھ لیں، نکات پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے اندر یہ نظام کی چیزیں ہیں نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس جو نظام ہے اس کے حوالے سے کچھ تجاویز دیں، کوئی کانفرنسیں کریں، اپنے کارکنان کی تربیت کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ متبادل آسان فہم الفاظ موجود ہیں سارے، لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا، استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مقدور بھر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نظام سے جان چھڑوائیں، اور ایسا نظام تعلیم جس سے ہم دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت، عزت، وقار بحال کر سکیں، وہ ہمیں نافذ کرنے کی توفیق